बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रावलपिंडी से पाक फ़ौज के 20 से ज़ायद सीनियर जर्नैलों का मुश्तरका बयान बड़ा मानी खेज़ है और ख़ास तौर पर इसे इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। रात गए होने वाली बड़ी डेवलपमेंट जिसके मुताबिक अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को ये कहा गया है कि इमरान खान साहब की फ़ाइल, सियासी फ़ाइल बंद नहीं होगी और ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब को हमेशा के लिए पाकिस्तानी सियासत से आउट कर दिया जाए। इत्तलात ये भी हैं कि 7 दिन का वक्त बाकी है। अमरीका आला सतह राबतों में पाकिस्तान को इस बात से आगाह कर दिया गया था कि आपने जिस पेशकश पर गौर करने को कहा था, गाज़ा की सूरत हाल, फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से, पाकिस्तानी फ़ौज को भेजे जाने के हवाले से, उसमें 7 दिन के अंदर हमारे साथ मामलात को तय कर लिया जाए कि मुस्तकबिल में इस हवाले से पाकिस्तान क्या फ़ैसला करने जा रहा है। इसी दौरान आपको ये भी जहन में रखना चाहिए, अमरीकी कानून साज़ों, कांग्रेसमैन की जानिब से जो ख़त लिखा गया था अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को, उसके ऊपर फिर जब इस किस्म की खबरें आईं कि यकीन दहानी कराई गई कि इस मामले को डोनाल्ड ट्रंप की सतह पर उठाया जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं, पाकिस्तान के अंदर जो सियासी कैदी हैं, इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बुशरा बीबी, उनकी हालत ज़ार, उस हवाले से पाकिस्तान के कुछ ताकतवर हलकों के ख़िलाफ़ अमरीका के अंदर कानून साजी हो सकती है, उन पर पाबंदियाँ लग सकती हैं। और फिर पिछली वीडियो जो मैंने आपके सामने की, उस कॉन्टेक्स्ट में भी आप इन चीज़ों को देखें कि कैसे अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदा बराए तशद्दुद ने बुशरा बीबी के हवाले से जो बात की है, जो आवाज़ उठाई है, जो असल सूरत हाल सामने रखी है और शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए ख़बरदार किया है हुकूमत को कि आप जल्द अज जल्द इस मामले को टेकअप करें, इस मामले को देखें। अब इन तमाम डाट्स को हम करते हैं कनेक्ट, लेकिन शुरू हम करेंगे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जुमान हैं जनाब जो अंसार अब्बासी साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश करते हैं। आज भी उन्होंने इसी किस्म की एक कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है और शाह महमूद कुरैशी को पेरोल पर रहा करने का मुतालबा किया है और उन्होंने उसमें इमरान खान साहब को नज़रअंदाज किया है। हालांकि ये मामला बिल्कुल अलग है, क्या कन्फ्यूजन पैदा करना चाह रहे हैं। उसके बाद जो 20 से ज़ायद जर्नैल हैं उनका बयान क्या आया, अमरीका की जानिब से रात गए क्या कन्वे किया गया, गुज़श्ता रात होने वाली बड़ी डेवलपमेंट्स को जोड़ते हैं तो जनाब NDC एक नेशनल डायलॉग कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ साबका रहनुमाओं ने बनाई थी, जिसके अंदर फवाद चौधरी हैं, महमूद मौलवी हैं, इमरान इस्माइल वगैरह हैं, एक ग्रुप था। उन्होंने जनाब अब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक ख़त लिखा है और कोट लखपत में कैद पार्टी रहनुमाओं को पेरोल पर रहा करने का मुतालबा किया है और कहा है कि ये जो मौजूदा मुज़ाकराती अमल है, जो कि इस वक्त तक एक नाम नहाद अमल है क्योंकि इस वक्त एक पर्दा पड़ा हुआ है, कहा यह जा रहा है कि जनाब मुज़ाकराती अमल का आगाज़ हो गया है, लेकिन ये ख़त जो लिखा गया है इसके मुताबिक ये जो क़यादत है ये जनाब साख और नतीजा खेज़ी के लिए इसकी शमूलियत ज़रूरी है। 23 दिसंबर को ये ख़त लिखा है कि अपोजिशन बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के साथ मुज़ाकरात की पेशकश का खैर मकदम करते हुए इस मुल्क को जो इस वक्त मसाइल हैं उसके तनाजुर में से एक सुनहरी मौका करार दिया जा रहा है। और इसमें अंसार अब्बासी साहब ने अपनी तरफ से जो नुक्ता ढूंढा है ना, उसमें मौसूफ ये कह रहे हैं कि इसमें इमरान खान साहब का जिक्र शामिल नहीं है, बल्कि अडयाला जेल से बाहर जो मौजूद सियासी क़यादत है उनको कहा गया है कि वो मुज़ाकराती अमल के आगाज़ और तसलसल में मौसर किरदार अदा कर सकती है। तो जो बाहर मौजूद क़यादत है वो तो बड़े वाज़े और साफ अंदाज में ये बात कर रही है, चाहे वो महमूद खान अचकज़ई ही क्यों ना हो, कि जनाब इमरान खान साहब से बात किए बगैर तो मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ ही नहीं सकता। अच्छा, फिर इस ख़त में ये मुतालबा किया गया कि जो हाई प्रोफाइल कैदी हैं जिन्हें अब 17 साल और पता नहीं 35 साल की सज़ाएँ सुना दी गई हैं, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, मियाँ महमूद रशीद हैं, सेनेटर एजाज चौधरी हैं, इनकी रिहाई का इन्होंने मुतालबा किया। और साथ शाह महमूद कुरैशी जो कि 9 मई के तकरीबन 4 से 5 केसेस में बरी हो चुके हैं, उनके मुतल्लिक कहा गया कि उन्हें पैरोल पर रहा किया जाए ताकि वो जो है वो इस मुज़ाकरात के अंदर जो है वो शिरकत कर सकें और बामी एतमाद की बहाली में मदद देगा आपका ये अमल, क्योंकि मिसाक जमहूरियत और मिसाक मईशत पर अगर इत्तफाक राय कराना है तो उसके लिए सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। और फिर इनमें महमूद मौलवी साहब हैं, इनमें इमरान इस्माइल साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, उन्होंने इस खत पर दस्तखत किए हैं
اور جنہوں نے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کے مقصد سے یہ نیشنل ڈائلاگ کمیٹی بنائی تھی، اور پھر اس کاپی کو کچھ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا گیا، جس کے اندر سے انصار عباسی صاحب نے اپنے مطلب کی یہ خبر نکالی کہ لیں جناب یہ تو جناب جو ہے وہ عمران خان صاحب کو لفٹ ہی نہیں کروائی جا رہی۔ دوسری جانب سلمان اکبر راجہ صاحب کی سٹیٹمنٹ بڑی امپارٹنٹ ہے، پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے کہا کہ نظام نے عوام کی رائے پر ڈاکہ مارا ہے اور چوری تسلیم کیے بغیر کسی قسم کے کوئی مذاکرات ممکن ہی نہیں ہے، اور محمود خان اچکزئی نے درست کہا ہے کہ جس نے چوری کی ہے اس سے کیسے بات ہو سکتی ہے۔ پہلے آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ پورے نظام نے مل کر عوام کی رائے پر ڈاکہ مارا ہے، پہلے آپ اس ڈاکے کو مانیں، اس کے بعد شفاف الیکشن پر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر جب اس طرح سے اگر آپ نے چوری مانے بغیر اگر بات کرنی ہے تو پھر میری بجائے کسی اور کو ڈھونڈ لیں، اور مقدمے آپ نے کر رکھے ہیں، ملنے آپ نہیں دے رہے، مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور محمود اکزئی کے پاس مینڈیٹ ہے بات کرنے کا، عمران خان نے دے رکھا ہے، لیکن انہوں نے بھی یہ بات بڑے واضح انداز میں کر رہی ہے کہ پہلے آپ اپنی اس چوری کو تسلیم کریں، اس کے بعد بات ہو سکتی ہے۔ اچھا اس کے بعد تو اس خط کی اہمیت رہتی ہی نہیں ہے، جس خط کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ بات کی ہے انصار عباسی صاحب نے، پیغام بھیجا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا۔ پھر رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ کہ سیاست اور جمہوریت مذاکرات سے آگے بڑھتے ہیں، پھر خواجہ آصف صاحب کا بیان کہ جناب مذاکرات کو ہم ویلکم کرتے ہیں لیکن ان کے ڈی این اے میں نہیں ہے، عمران خان صاحب کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتے، کچھ لو اور کچھ دو کے اوپر آنا ہوگا۔ اب اس کچھ لو اور کچھ دو سے کیا مراد ہے؟ یہ کچھ لو اور کچھ دو نیری بلیک میلنگ ہے، جس میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ اس بات کے اوپر راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اس جعلی نظام کو مان لیں۔ جب اس قسم کی بات کی جاتی ہے، رد عمل آتا ہے، تو پھر رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب مذاکرات نہیں افراتفری چاہتے ہیں، حالانکہ بڑے واضح اور صاف انداز میں بات کر دی گئی ہے جو اسد کیسر نے بھی کہ عمران خان صاحب کو بھی اور پوری جماعت کو بھی محمود خان اچکزئی کے اوپر اعتماد ہے۔ اور آپ تو بات کیا کرتے تھے حکومت کے جناب محمود خان اچکزئی کو عمران خان صاحب اختیارات نہیں دے رہے، بنا تو انہیں دیا ہے، اختیارات دیں تو ان سے بات ہو سکتی ہے، تو لیں جناب ان کے پاس اختیارات بھی ہیں، اور انہوں نے بڑی کھل کر یہ بات بھی کر دی ہے کہ سب سے پہلے تو جناب آپ چوری تسلیم کریں نا، آپ جب چوری تسلیم کریں گے اس کے بعد بات آگے بڑھے گی۔ یہ بات تو ہے ہی نہیں کہ آپ قریشی صاحب کو رہا کر دیں یا عمران خان صاحب کو رہا کر دیں یا کسی اور کو رہا کر دیں تو مذاکرات کا آغاز ہو جائے گا یا ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ ارے بھائی بات کسی کی رہائی نہیں ہے، بات اس مینڈیٹ چوری کی ہے۔ اور اس حوالے سے عمران خان صاحب سے بھی جو رابطہ ہوا چند دن پہلے، جو میں نے سیریز آف ویڈیو کی، 2 ویڈیو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس 90 منٹ کی مبینہ زور زبردستی کی ملاقات کی، اس کے اندر بھی عمران خان صاحب نے یہی بات کنوے کی کہ جناب 2 چیزیں ہیں، آپ ان میں سے ایک مان لیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ آپ چوری تسلیم کریں، ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ آپ نے چرایا ہے، اس چوری کو آپ تسلیم کریں اور ہمارے حوالے کر دیں حکومت، اور معاملات بالکل درست ہو جائیں گے، آپ سے پھر آگے مستقبل کے ہم مذاکرات کرتے ہیں۔ دوسرا اس کے اندر دوسری شرط یہ ہے کہ آپ چوری تسلیم کریں اور ملک کو نئے صاف شفاف الیکشن کی جانب بڑھائیں، اور اس سے پہلے جیسا کہ مطالبہ کیا تحریک تفوض عین پاکستان کے اعلامیے کے اندر کہ جناب آپ چیف الیکشن کمشنر، نئے چیف الیکشن کمشنر، آئینی اور قانونی چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کریں اور معاملات کو آگے بڑھائیں۔ اور اس حوالے سے محمود خان اچکزئی صاحب کے اوپر مکمل طور پر اعتماد ہے، اور جب بھی بات ہوگی آئین کی بحالی پر ہوگی، ملکی سلامتی اور حق حکمرانی کے اصولوں کے اوپر بات ہوگی۔ اس کے علاوہ اور بھلا کیا آپ کے ساتھ جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے بڑا واضح اور صاف انداز میں۔ اور پھر حکومت اپوزیشن مذاکرات کے اوپر میری اطلاعات کے مطابق محمود اچکزئی اور ناصر عباس صاحب آج کسی وقت وزیر اعظم کو جواب جو ہے وہ پہنچا دیں گے۔ گزشتہ رات کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا تھا، جب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو رکھ رہا ہوں اس حوالے سے بھی خبریں کچھ آ رہی ہیں لیکن کنفرمیشن نہیں ہو رہی، ملی جلی خبریں ہیں، کیونکہ کہا یہی جا رہا ہے کہ جناب حکمت عملی کے اوپر 5 گھنٹے سے زائد مشاورت ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف میں، جس میں محمود اچکزئی بھی تھے، علامہ راجہ ناصر عباس بھی تھے، اس میں سلمان اکبر راجہ بھی تھے، اسد کیسر بھی تھے، اور ان سب نے یہی بات کی ہے کہ جناب مذاکرات کا اختیار ہے محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس، لیکن ڈیفینیٹلی آپ پہلے ملاقات ہماری عمران خان صاحب سے کرائیں گے، روٹین نارمل جو چیزیں ہیں، آئینی قانونی حقوق ہیں جو ان کے تحت معاملات آگے بڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر جناب معاملات کو ہم کسی بھی رخ کی طرف لے جا سکتے ہیں کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں کیا ہوگا۔ اب یہ سارا ہے بیک گراؤنڈ، اور اس بیک گراؤنڈ کے اندر جناب ہوا یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے رات کے
امریکی انتظامیہ کی جانب سے رات گئے ایک پیغام کنوے کیا گیا ہے پاکستان کے اعلیٰ سطحی حلقوں کو، اور یہ پیغام اس سے پہلے بھی کنوے کیا جاتا رہا ہے۔ اب اس کے اندر ایک پوری واقعات کی ترتیب ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب وائٹ ہاؤس کے اندر فیلڈ مارشل صاحب کو خصوصی کھانا کھلایا گیا، ملاقات ہوئی، اس کے بعد پھر ایک ملاقات اور ہوئی جس میں شہباز شریف صاحب بھی تھے۔ اس وقت اس قسم کی چیزیں آئیں کہ جناب یہ جو فلسطین کے اور اسرائیل کے معاملے میں غازہ میں جو امن کا منصوبہ ہے، اس کے اندر جناب مختلف افواج جو ہیں وہ وہاں جائیں گی، حماس کو غیر مسلح کریں گی۔ پھر جو ریئیکشن حماس کی جانب سے آتا رہا، فلسطینی تنظیموں، دیگر اسلامی ممالک کی جانب سے آتا رہا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پھر جو کچھ اس وقت کرنے کا پلان تھا وہ سوشل میڈیا کے اوپر جب بھانڈا پھوٹا، شہباز شریف صاحب بھی بیک فٹ ہو گئے۔ انہوں نے کہا نہیں جناب، ہم نے تو کسی ایسے منصوبے کی حمایت نہیں کی۔ باقاعدہ طور پر کور کمانڈر کانفرنس کے اندر بھی ذکر آ گیا۔ اس کے بعد مزید معاملات اس وقت آگے بڑھے جب چند دن پہلے امریکی وزیر خارجہ کی ایک سٹیٹمنٹ آ گئی ایک سوال کے جواب میں۔ انہوں نے یہ بات واضح کر دی، انہوں نے یہ کہا جناب پاکستان نے ہمیں یہ پیشکش کی ہے یا پیشکش پر غور کرنے کی بات کی ہے۔ دو چیزیں انہوں نے کی، لیکن پیشکش والی بات انہوں نے پہلے کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کب پاکستان سے اس حوالے سے مدد لی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک شور ہوا کہ لیں جناب آپ تو کہہ رہے تھے ایسی کوئی بات ہی نہیں، اور تاثر یہ بنایا جا رہا تھا کہ پاکستان بڑا ڈٹ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ پھر انٹرنیشنل میڈیا کے اندر سٹوریز آئیں، رائٹر نے یہ سٹوری کی کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اس وقت شدید ترین دباؤ ہے، اور دباؤ ہے فیلڈ مارشل صاحب کے اوپر کہ آپ نے اسرائیل فلسطین معاملے میں غازہ کے اوپر فوج بھجوانی ہے۔ ٹرمپ صاحب کی یہ خواہش ہے، آپ ان سے یہ وعدہ کر چکے ہیں، اور اگر آپ اس وعدے سے پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر وہ امریکی انتظامیہ جو کہ خاموش ہے، یعنی ساری بلیک میلنگ دونوں طرف سے جو بھی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، وہ عمران خان صاحب کے معاملے کے حوالے سے ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ امریکہ کو بھی اس طرح سے عمران خان صاحب اس لیے ان کے لیے وہ آئیڈیل نہیں ہے، انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ عمران خان صاحب آئین کی، قانون کی، عوامی حقوق کی بات کرتے ہیں، برابری کی سطح پر مذاکرات کی بات کرتے ہیں، اور ایبسولوٹلی ناٹ بھی عمران خان صاحب نے کہا تھا امریکہ کو۔ اور پھر اس کے بعد جو عمران خان صاحب کا موقف، عمران خان صاحب کو امریکہ کے ساتھ لڑائی کی بات نہیں کر رہے، وہ برابری کی سطح پر دوستی کی بات کر رہے ہیں اور اپنی آزاد خارجہ پالیسی کی بات کر رہے ہیں۔ مثال بھی وہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جناب، انڈیا روس کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، چین کے ساتھ بھی ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی ہیں، اپنے ممالک کے ماحول کو، چیزوں کو دیکھتے ہوئے، تو آپ کیوں کسی ایک کیمپ کے اندر مسلسل پچھلے 60-70 سالوں سے جا رہے ہیں؟ آپ بھی اپنے پاکستانی عوام کے مفادات کو، پاکستان کے مفادات کو دیکھیں، کیونکہ دوستیاں بین الاقوامی سیاست کے اندر خارجہ پالیسیاں جو ہیں وہ ملکوں کے مفادات کے اوپر ہوتی ہیں، اس میں ایسا کوئی جذباتیت نہیں ہوا کرتی۔ تو یہ بات عمران خان صاحب کے حوالے سے سب کو پتہ ہے کہ ہی از اے ٹف گائے، تو اس لیے پھر پتہ ہے انہیں اس بات کا کہ جناب پاکستان میں ایک دو بندوں سے بات کرنا ہو، ملک میں فوجی حکومت ہو یا ہائبرڈ نظام ہو تو آسان ہے، تبھی آپ فیلڈ مارشل صاحب کی تعریفیں بھی کر رہے ہیں، باقی ساری چیزیں بھی کہ آپ کر دیں گے تو ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر جناب آپ نے یہ کام نہ کیا تو پھر آپ کے اوپر دباؤ آ سکتا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے جو کچھ اس وقت پاکستان کے اندر چل رہا ہے۔ تو اس معاملے کو لے کر یہ سارا بیک گراؤنڈ رکھ کر اگر آج کی جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، 20 سے زائد جرنیل جس کے اندر سینئر شرکت کیا کرتے ہیں، اس کا جو اعلامیہ ہے وہ بڑا معنی خیز ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے والی کسی سازش کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ عسکری قیادت نے، یعنی پوری کی پوری عسکری قیادت کی جانب سے یہ DGISPR، آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے میں نے اسی پلیٹ فارم پر آپ کو بتایا تھا کہ یہ آخری ہفتے کے اندر، دسمبر کے آخری ہفتے کے اندر ملک کے جو موجودہ جو سیاسی ماحول ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، مذاکرات اور جو بین الاقوامی سطح پر ایک ماحول ہے غزہ امن فورس کے حوالے سے، اس پر حتمی فیصلے کے لیے، حتمی غور کے لیے کور کمانڈر کانفرنس ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا 2-3 دن پہلے آپ ویڈیو میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، آج وہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اور عسکری قیادت نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ قومی یکجہتی، سلامتی، استحکام کو نقصان پہنچانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی، چاہے ایسے عناصر سیاسی ہوں یا غیر سیاسی۔ اب سنیے گا، اور ISPR کے مطابق GHQ میں چیف آف ڈیفنس فورسز اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر صدارت 273ویں یہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ اس کے بعد تمام کمانڈرز کو آپریشنل تیاریوں کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے، اور اس بیان کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ دہشت گردی، جرائم اور مفاد پرست سیاسی عناصر کے گٹھ جوڑ کو دو ٹوک انداز میں انہوں نے مسترد کیا۔ یہ تمام چیزیں، بیانات بڑے معنی خیز ہیں۔ کیا میں رپیٹ کرتا ہوں، دہشت گردی، جرائم اور مفاد پرست سیاسی عناصر کا گٹھ جوڑ۔ اب اس قسم کے الزامات نون لیگ کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، سہیل خان افریدی، دیگر قیادت کے اوپر لگائے جاتے رہے ہیں کہ جناب وہ وہاں پر پشپنائی کر رہے ہیں اور بڑے اس قسم کی چیزیں۔ اب اس کو اس کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں، اس بات کا عزم کا اظہار کیا کہ قومی اتحاد، سلامتی اور استحکام کو کمزور کرنے کی کسی بھی کوشش کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور یہ جملہ بڑا اہم پڑ رہا ہے کہ نہ ہی کسی کو افواج پاکستان اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے
کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اچھا، اب یہ جملہ بڑا امپارٹنٹ ہے، اس حوالے سے عمران خان صاحب بھی بار بار بات کر چکے کہ بالکل آپ کوئی بطور ادارہ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے افواج پاکستان اور پاکستانی عوام کے درمیان خلیج پیدا ہو۔ یہ کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ ایسی صورت میں پیدا ہو سکتی ہے جب ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا مینڈیٹ ان سے چھین لیا جائے، جب ملک کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما کو جیل کے اندر ڈال دیا جائے، جب ایسے لوگوں کو پاکستان کے اوپر مسلط کر دیا جائے جنہیں پاکستانی عوام نے ووٹ ہی نہیں دیا۔ تو پاکستانی عوام کا مینڈیٹ جب چوری ہوگا، جس طرف عمران خان صاحب بار بار اشارہ کر رہے ہیں، محمود خان اچکزئی اشارہ کر رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ اشارہ کر رہے ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی جب نام آئے گا کسی ادارے کا، جب اس کے اوپر باقاعدہ ایسی ویڈیوز موجود ہیں کہ پنڈی کے کمشنر نے کہا کہ کیوں یہ سب کچھ ہوا، جب نام آئے گا، جب سوالات اٹھیں گے ادارے کی جانب، موجودہ عسکری قیادت کی جانب، تو پھر ایسی صورت میں خدا نخواستہ ایک خلیج افواج پاکستان اور پاکستانی عوام کے درمیان پیدا ہو سکتی ہے۔ اور وہی بات عمران خان صاحب بار بار کر رہے ہیں کہ میں ادارے پر نہیں، میں ایک شخص کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس قسم کا ماحول پیدا کریں گے تو خدا نخواستہ یہ جو پیدا ہونے والی خلیج ہے، یہ ملک کو ایک بار پھر 1971 جیسے حالات کا شکار کر سکتی ہے۔ خدا پاکستان کی حفاظت کرے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔